बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक कौम से खिताब किया। खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि ऑपोजिशन कोशिश में थी कि मुझ पे अदम एतमाद की तलवार लटके और मैं इनको एनआरओ दूं, जो कि कभी नहीं होगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि सेनेट इंतखाबात में पैसा नहीं, नून लीग की टिकट चली है। जबकि मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई। समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से अपने खिताब में अकाउंटेबल ठहराया है पीडीएम और इलेक्शन कमीशन को, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। लेकिन जो हुकूमती वज़रा की वजह से सेनेट इंतखाबात में पीडीएम को कामयाबी हुई है, उनका एहतसाब वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं करते? नहीं, देखें, इसमें एक पहली बात तो ये है कि मैं एक अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल कायम हूँ पहले रोज़ से, और मैं हर चौथे पाँचवें दिन के बाद मौक़िफ़ अपना बदलता नहीं हूँ मुख्तलिफ मामलात पे। और वो ये है कि इमरान खान साहब को अगर ख़तरा है तो उनकी अपनी सफ़ों के अंदर से है। और वज़ीर आज़म साहब की जो कैबिनेट है जी, उस कैबिनेट में या इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, उसमें कई शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब की जगह आने के ख्वाहिशमंद हैं। खान साहब को इसका इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं है तो खान साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान जो उनके अंडर हैं उनसे पूछ लें कि ऐसी कौन सी शख्सियात हैं, मुझे बताओ कि कौन से वो लोग हैं जो माजी में ख्वाहिश रखते थे वज़ीर आज़म बनने की, या कुछ दिन पहले तक करते थे, जिसके बाद खान साहब ने कहा कि इनमें से किसी को बनाओगे। यहां तो कोई नहीं है, मैं जाऊंगा तो मुतबादिल कौन है? वो लोग एक्टिव हैं और वो सारे के सारे दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं अक्सरियत। और खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि अब एक सिस्टम कहें या जो भी कहा जाए, खान साहब उनमें गिरे हुए हैं, शायद की दलदलें हैं, करप्ट टू द कोर। इस कदर करप्ट लोग हैं और वो खान साहब के पीछे छुप गए। ठीक है, वो एक सफ़े के पीछे वो छुप उन्होंने पना ली हुई है। और उनमें से बेशुमार शख्सियत जो हैं वो दूसरी पार्टियों के, वो वहीं जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे वापस, या जो गेट नंबर 4, तो गेट नंबर 4 ने तो उनको निकाल दिया बाहर, तो वापस जा रहे हैं, तो गेट नंबर 4 बंद हो गया ना, टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो वो अब वो कहाँ जाएं, तो इधर उधर वो अब वो गड़बड़ करते खान साहब को ऐसी जगह ले। जब गेट नंबर 4 की बात करता हूं तो मैं शेख रशीद साहब की बात नहीं करता, लेकिन जो कि लफ्ज़ उनका है इसलिए मैं उनका लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। शेख रशीद साहब जो है वो मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन कल उनकी कैलकुलेशन भी गलत थी कि 120% जीत रहे हैं हफीज शेख साहब से अब क्या ताल्लुक है? अगर आप देखें तो शेख रशीद साहब तो एक थोड़े मोहल्ले की सियासत करने वाले आदमी है ना, तो शेख रशीद साहब तो मईशत और महंगाई और इनसे परेशान आवाम की बात करते हैं ना, उनका हफीज शेख साहब से क्या ताल्लुक? तो दो अलग दुनियाएं हैं। बल्कि वो तो कहते हैं शौकत अजीज आया था तो बैग उठा के, वो तो पसंद नहीं करते, तो अवामी बात करने वाले हैं। तो फिर क्या है? हफीज शेख साहब शेख रशीद साहब से ज़्यादा तो हमारे दोस्त हैं, हमने खाने खाए हुए हैं, दावतें की हुई हैं साथ रैंड। हफीज शेख साहब तो अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन मसला है कि यहां पे शेख रशीद साहब का मुकाबला, हफीज शेख साहब का मुकाबला हो रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। यह हक व बातिल की जंग है, यह सच और झूठ का मुकाबला और ईमानदारी और ख़यानत का मुकाबला। जो अलामत बनी हुई है वो बनी हुई है हफीज शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी। अच्छा, अब देखें ना, मतलब आप ये, या एक तो कहे ना कि एक तरफ जो है वो चले जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, तो एक तरफ मुफ्ती महमूद है, कोई नजरियाती लड़ाई हो रही है, कोई नजरियाती जंग हो रही है, कोई एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो के सामने नवाज शरीफ हैं, तो मतलब कोई मतलब जमात इस्लामी है तो जमात इस्लामी ANP है, पैसा, इसके अलावा क्या है भाई? उधर ये जितने लोग पकड़े हैं इमरान खान साहब ने, यानी देखें, मैं जो कहता हूँ ना, गो टू द बेसिक्स। खान साहब को प्रॉब्लम सिस्टम में क्या गड़बड़ हो रही है? खान साहब आए क्यों थे? खान साहब आए थे नंबर 1 चोरों को पकड़ना है। किसको पकड़ा है? पकड़ा किसको है?
جس کو پکڑا ہے تو وہ تو سیاسی پکڑا ہوا ہے, سیاسی پسند آئے نا. نمبر 1. نمبر 2, این آر او نہیں دوں گا. وہ سارے تو باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں. اچھا اب وہ اتنا ایک معذرت کا مذاق سا بن گیا نا, وہ تو سارے باہر چلے گئے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے, این آر او نہیں دوں گا. وہ اب وہ بری ہونا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ نیب ان کے انڈر تھے تو نیب کے اندر وکیل. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کس پہ, کبھی وہ غیر ملکی 2 ملکوں پہ ڈال دیتے ہیں خان صاحب, کبھی کہتے ہیں کہ نظام, کبھی کسی, کبھی اس پہ. ایشو یہ ہے جتنی جلدی بیسکس پہ جائیں گے نا اپنے آپ کو سیو کریں گے. جب تک آپ پاور میں ہیں نا, پاور میں ہیں, یہ گاڑیاں کھڑی ہیں بنی گالا کے باہر, اسی طرح کی گاڑیاں ہم نے اور گھروں پہ بھی, ہزاروں گھروں لوگوں کے جھنڈے والی گاڑیاں ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب غائب ہوئے سارے. خان صاحب جو ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو پکڑنا تھا جنہوں نے ملک سے لوٹی ہوئی دولت باہر لے کے گئے تھے, جو مراد جو کہتے تھے 200 ارب لا کے منہ پہ ماروں گا. جی. تو وہ کیا ہوا, ایک بات. دوسری بات یہ طے نہیں ہو گیا کہ ان کی صفوں میں لوگ بک رہے ہیں, تو نہیں بک چکے ہیں. پیسے کس نے پکڑے بھئی؟ یا تو آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں وہ تو دے رہے ہیں نا, تو دینے والا اور لینے والے کی شکل نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. جنہوں نے پیسے پکڑ لیے, فرض کریں میں عمران خان صاحب کی ساری بات مانتا ہوں, خان صاحب مجھے بتائیں کہ انہوں نے پیسے ان کے لوگوں نے پکڑ لیے اور ان کو نام پتہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے جنہوں نے خاموشی سے پیسے پکڑے ہیں, تو اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ کھلے عام وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور خاموشی کے ساتھ تو ساری کرپشن کرتے رہے. ان کے ساتھ جتنے لوگ ملے ہیں نا جا کے ایم این ایز, ان میں سے اکثریت ایم این ایز کی کہتی ہے کہ یہ ہم, جو میں نے اس دن بھی پہلے پرسوں بھی بات کی تھی, کہ وہ پریشان, وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہم سے ٹکٹ لینے سے پہلے ہمیں جہانگیر ترین نے ملوا دیا, یا اسد عمر نے ملوا دیا, یا کسی اور نے ملوا دیا. ہم اس کے بعد آج تک عمران خان سے ملنا ہی نہیں حکومت آنے کے بعد. ہم مختلف فنکشنز وغیرہ میں پیچھے کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, ایم این ایز اور ایم پی ایز, اور اس کے بعد خان صاحب جو ملے تو خان صاحب جو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا ان وزیروں کو جن کے خلاف بات کرنی تھی ہم نے, تو ہم تو بات ہی نہیں کر سکے. اور خان صاحب کے وزیروں نے کہا بھی کہ دھیان رکھنا, اندر ملنے جا رہے ہو نا تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارے بارے میں کوئی بات ہوگی. چند لوگوں نے بات کہی, ہمارے بارے میں بات کرو گے تو خیال رکھنا اس کے بعد. اچھا, تو وہ ایک مخصوص سا سرکل ہے جس میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. اس میں اب جناب جو ایماندار ترین لوگ ہیں وہ ہیں یہ ندیم بابر, اپنے ہمارے رزاق داؤد صاحب, حفیظ شیخ صاحب, ایماندار ترین. مطلب یہ مطلب ہے کہ بس بات ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہیں تو سر تھوڑی سی کرپشن ہو گئی, کیا ہو گیا, کسی نے ان کو ٹریپ کیا ہے, کسی نے ان کی قانونی ٹیم میں. اچھا مجھے یہ جو بات ہے نا, یہ دیکھیں میں پہلے بھی ریفرنسز ان سے غلط فائل کروائے, ان سے غلط اقدامات اٹھوائے. آج وزیر اعظم نے تقریر میں جو ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے, ایک بات پہ میں چونکا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں عدم اعتماد لینے, اور اگر عدم اعتماد میرے خلاف کامیاب ہو گئی, یعنی خود ہی لینے جا رہے ہیں نا, یعنی یہ کامیاب ہو گئے, اگر ان ووٹس مکمل ہوئے تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. اس کا مطلب ہے یہی تو چاہتے ہیں لوگ, یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ -1 ہو. او بھائی پہلے ان کا تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا, اور یہ کہہ بھی رہے تھے رات تک. یہ بات رات کو ہوئی ہے کہ جی اسمبلی توڑنے کی بات ہوئی, لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ دوسری سیٹ کے اوپر جو خاتون جیتی ہیں قابل احترام پی ٹی آئی کی, تو ان کو یہاں تک لے کر آ گئے ہیں لوگ کہ سر آپ جا کے وہاں بیٹھ جائیے گا. اچھا ان کو ووٹ کم پڑے نہیں یہ, اور پھر دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو تو کوئی اس کو زیادہ ووٹ پڑ جائیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیے ہیں. میں ان کو بار بار یہ بات, یہ تو مجھے سمجھ سے میری باہر ہے. اچھا اس کا ایک اور قانونی پہلو بھی ہے. سر سینئر ایڈوکیٹ شاخاور صاحب کو ذرا میں ایک اور ایشو کے اوپر جو ہے نا, میں زیادہ میرا جو ذہن ہے کچھ الجھا ہوا ہے, تو قانونی اس پہ. شاخاور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاخاور صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں, ایک تھوڑا سا آپ ذرا, میں تو اس پہ پھنس گیا ہوں ایک قانونی نقطے میں, کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے. جی کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب معذرت کے ساتھ, اعتماد کا ووٹ تو اس وقت لیا جاتا ہے جب کوئی عدم اعتماد, مجھے ذرا آپ انلائٹن کیجئے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب صدر یہ کہتا ہے کہ جی الیکشنز ہو گئے
اور یہ ہے شہباز شریف، یہ ہیں عمران خان، یہ ہیں نواز شریف، یہ تو آپ میں سے سب کوئی ووٹ لیں تاکہ ایک آدمی کی اکثریت ظاہر ہو، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی قرارداد پیش ہو جائے کسی کے خلاف تو پھر وہ شخص اعتماد کا ووٹ لیتا ہے. تو یہ وزیر اعظم صاحب خود کیسے جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا ایک ٹیکنیکل بات جو ہے وہ سامنے لے آئے اور اس کو بڑی لمبی ڈسکشن. یعنی میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں تو گاڑی چلاتے چلاتے میں کہوں گی 1 منٹ مجھے لائسنس چاہیے، مطلب یہ کیسے ہے؟ ذرا ایکسپلین کیجئے گا پلیز. ڈاکٹر صاحب یہ جو آرٹیکل 91 ہے آئین پاکستان کا، جی وہ تو خیر ایک پورا ذکر کرتا ہے کہ کیبنٹ کیسے بنے گی، جب کوئی الیکشن جنرل الیکشن ہوں گے، پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا، اس کے بعد وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا جو میجورٹی نیشنل اسمبلی جس کو بنائے گی، پھر ایسے شخص کو صدر مملکت جو ہے وہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کی دعوت دے گا، پھر وہ پریزیڈنٹ وہ پھر اپنی کیبنٹ بنائیں گے اور اپنے معاملات چلائیں گے. لیکن اس میں جو ایک اس کی سب آرٹیکل 7 ہے جی وہی میں دیکھ رہا ہوں 91 کا، جی یہ ڈیل کرتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے پرائم منسٹر نے. ٹھیک ہے. اس کی ورڈنگ جو ہے یہ بالکل مختلف ہے. جی یہ اس وقت ہے کہ یہ جو سب آرٹیکل 7 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیورنگ دی پلیئر آف دا پریزیڈنٹ اپنا عہدہ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. جب تک کہ وہ یہ اس وقت تک یہ اپنی پاور اس کلوز کے تحت استعمال نہیں کر سکتے کہ جب تک وہ سیٹسفائی ہو، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو اعتماد ہے اس میں میجورٹی ممبرز کا اعتماد کھو چکے ہیں. جب یہ صدر مملکت یہ سمجھیں گے تو اس وقت وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے اور پرائم منسٹر کو یہ ریکوائر کریں گے کہ آپ یہاں سے کانفیڈنس کا ووٹ حاصل کریں. اچھا ایک منٹ اچھا یعنی یہ جو اجلاس کال کروایا گیا ہے وزیر اعظم سے، یعنی صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ کے پاس اعتماد نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو آپ پہلے بات کر رہے تھے جی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو پراپرلی آئین اور قانون کی پوزیشن یا ان کی موشگافیاں جو ہیں اس سے پراپرلی ان کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جو میں نے ابھی سب آرٹیکل 7 پڑھا ہے آرٹیکل 91 کا، وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب صدر مملکت یہ سمجھیں گے، وہ سیٹسفائی ہوں گے کہ وہ ان کو یقین ہوگا یا ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اکثریتی ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں. وہ تو یہی لکھا ہے نا اس میں، لیٹر یہ ایشو ہے نا ابھی، لیٹر ایشو ہوا ہے کہ فار دا پرپز آف ریکوائرنگ دا پرائم منسٹر ٹو آبٹین دا ووٹ آف کانفیڈنس فرام. تو یہ تو یعنی صدر نے اس کے دو کمپوننٹس ہیں اس کے میں بتاؤں. اس کا پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ پہلے صدر مملکت نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد ہو چکے ہیں. تو اس صورت میں وہ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے اور وزیر اعظم کو کہیں گے کہ آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں. تو دیکھیں یہ اس میں پرائم منسٹر کی ایڈوائس یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو کیونکہ پہلا اس کا یہ جو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ the Prime Minister shall hold office during pleasure of the President, but the President shall not exercise his power under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence majority of the members of the National نہیں تو پھر وزیر اعظم آئینی قانونی طور پہ دیکھیں نا قانون کا مسئلہ، وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لینے کے لیے، تو یہ تو خود نہیں، یعنی قانونی طور پہ تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے یہ خود اس آرٹیکل کے تحت تو خود اس چیز کو آپٹ نہیں کر سکتے. یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب صدر مملکت، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے یہ سب آرٹیکل بتا رہا ہے کہ جب ان کو اطمینان ہو جائے کہ وزیر اعظم اعتماد ہو چکے ہیں تب نہیں تو صدر کو اطمینان ہو گیا اور انہوں نے کہ وزیر اعظم اکثریت کھو چکی ہے اور لیٹر ایشو کر دیا کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں. یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آرٹیکل 186 کا جو ریفرنس تھا وہ میرے خیال میں حکومت کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو اپنے جو قانونی جو رائے دینے والے لوگ ہیں ان کا جو ہے میرے خیال میں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ بار بار جو ہے وہ ان کو، چونکہ وزیر اعظم جو ہے یا جب تک وہ قانون دان خود نہ ہو ان کے لیے جو ہے وہ وزارت قانون بیٹھی ہوتی ہے، اس پہ سیکرٹری لا بیٹھا ہوتا ہے، وزیر قانون ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، پھر بہت سارے ماشاءاللہ ایسے وکلاء ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے الیکٹڈ یا ان الیکٹڈ حیثیت میں، تو اس کے باوجود بھی اگر ان کو پراپرلی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پراپرلی لیگل ایڈوائس نہیں دی جا رہی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا، اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی ہے، یعنی صدر نے کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں آپ کے پاس، اور وہ مطمئن ہو گئے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قانونی طور پہ۔ اچھا جی، دوسری بات یہ بتائیں، یہ الیکشن کمیشن کے پاس وزیر اعظم کچھ ناراض ہیں الیکشن کمیشن سے۔ الیکشن کمیشن، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ وزیر اعظم کو لڑوانا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن کے پاس کیا پاور ہے؟ یہ میرے پاس اس بات کی اطلاع ہے کہ چند لوگوں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے خلاف بولیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کو اچھا اسسٹ کرنا بڑا ضروری ہے پرائم منسٹر کو، ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو آئین نے اس کے فرائض اور اس کے جو آبلیگیشنز ہیں یا ڈیوٹیز ہیں وہ بالکل مینشنڈ ہے آئین پاکستان میں۔ اور آئین پاکستان، اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو توہین عدالت کی کارروائی کا بالکل اسی طرح اختیار ہے جس طرح کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو انڈر آرٹیکل 204 جو ہے وہ اختیار حاصل ہے، تو ان کو بالکل اس طریقے سے اس کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ ججمنٹس موجود ہیں اور سپیریئر کورٹس کی، اور یہ لا بھی یہ ریکوائر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن ویسے تو عدالت نہیں ہے، وہ تو کوئی جوڈیشل پاور اختیار، اور وزیر اعظم سے گفتگو کروائی جا رہی ہے اس ادارے کے بارے میں جو کہ توہین عدالت کے تحت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی پاور رکھتا ہے۔ بالکل ان کے پاس اس آرٹیکل کے تحت ان کے پاس بالکل۔ شاخاور صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بڑی شاید عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور جسٹس صاحب کا اوپینین اس پہ لینا، یعنی کہ یہ پریزیڈنٹ کے پلیئر سے ہو سکتا ہے، وزیر اعظم صاحب کے، شیخ عثمانی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جسٹس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جسٹس صاحب یہ بتائیں، یہ جو وزیر اعظم کو کہا ہے صدر نے کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں، ابھی ایشو ہو گیا ہے یہ لیٹر، یہ مجھے، اچھا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوں، لیکن اس میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہفتے کے دن ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ آرٹیکل 48 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے 48(2) اس میں یہ لکھا ہے، 48 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمیشہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن 48(2) جو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوائے وہاں پر جہاں پہ کہ وہ اپنے ڈسکریشن پہ ایکٹ کر سکتا ہے، صدر خود، جی از خود وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 48(2) میں ہے۔ اچھا، یہ کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھیں تو جو یہ آرٹیکل ہے 90 جی، جس کے تحت یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جا رہے ہیں، جی، وہ اس میں وہ پریزیڈنٹ کا ڈسکریشن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کال کرے اسمبلی، ٹھیک ہے، اور کہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس میں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی یا انفارمیشن کی ضرورت نہیں تو وزیر اعظم کیوں لیں؟ اگر ان کو عدم اعتماد نہیں پیش ہوا اپوزیشن کا، تو کس نے مشورہ دیا ان کو لیں؟ نہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے نا، پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے۔ نہیں تو پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں؟ جی پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہے اگر پریزیڈنٹ خود کرے، لیکن یہاں پر جو سچویشن کل سے چل رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ جی میں ووٹ آف کانفیڈنس لے رہا ہوں، اور وہ خود نہیں کہہ سکتے، وہ پریزیڈنٹ کا اپنا ایک فارمیشن آف مائنڈ ہے، وہ کر لے فارمیشن آف مائنڈ کہ یہ اب ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے اسمبلی کا،
تو اس وجہ سے اب ان کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. وہ ایسی بات تو ہوئی نہیں یہاں پہ. نہیں, یہاں لکھا ہے انہوں نے, جو ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جسٹس صاحب, اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اجلاس بلا رہے ہیں ہفتے کے دن کہ وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس لیں. نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو یہی یقیناً لکھیں گے, چونکہ اگر وہ نہیں لکھیں گے تو پھر یہ تو انلیگل ہو جائے گا نا سارا. نہیں مگر کیوں لیں ایک سوال ہے نا کہ کیوں لیں. نہیں وہ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا, وہ تو پریزیڈنٹ کا اپنا ڈسکریشن ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. نہیں تو کیا پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں وزیر اعظم؟ جی یقیناً یہی ہوا ہوگا نا. پریزیڈنٹ نے جب دیکھا کہ اسمبلی میں جو میجورٹی ہے انہوں نے ان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے, تو پریزیڈنٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے میجورٹی کا. اس وجہ سے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن بات اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ میں جاؤں گا ووٹ آف کانفیڈنس لینے, چونکہ میں کیسے پرائم منسٹر رہ سکتا ہوں. تو یہ تو ان کی ڈسکریشن اپنی مرضی سے انہوں نے کروایا ہے. جسٹس صاحب قانونی مشورے صحیح دیے جا رہے ہیں وزیر اعظم کو اس وقت, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیا, اس طرح سے آپ دیکھیں, فرض کیا سیٹرڈے کو جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہو اور وہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہو اور وہاں پر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں, ان دا سینس کہ ان کو میجورٹی مل جاتی ہے, فرض کیا ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اپوزیشن کے پاس یہ پوائنٹ ہوگا یقیناً کہ وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, چونکہ یہ تو پرائم منسٹر نے خود کیا ہے, یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ڈائریکشن نہیں آئی تھی. نوٹیفیکیشن یقیناً ہے, لیکن ہمارے پاس اتنی سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی کل سے اور آج تک جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں لینا چاہتا ہوں, تو ان کو تو کوئی حق نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لیا ہے یہ غلط لیا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے یہ غلط ہے. اچھا مجھے دوسری بات یہ بتائیں جسٹس صاحب, ایک تو قانونی مشورے اور صدر کا یہ کہہ دینا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, یہ لیٹر جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک غلط پیغام گیا ہے, غلط مشورہ دیا گیا ہے صدر کو کسی نے کہ وزیر اعظم اکثریت کھو بیٹھے ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا کہ کس کا مشورہ ہے یہ. اچھا بہرحال دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو بیانات دلوائے جا رہے ہیں, تو الیکشن کمیشن کے پاس تو شاید توہین عدالت والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, ان کے پاس پاورز ہیں توہین عدالت کی, وہی جو کہ ہائی کورٹ میں ہے. اچھا تو یہ وزیر اعظم کو کون مشورے دے رہا ہے کہ آپ توہین عدالت کی طرف جائیں؟ یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ پبلک کے اندر اگر بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی, تو یہ ان کی قانونی ٹیم نہیں کہہ رہی کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ نہ بات کریں, اور خود وہ بہت سی شخصیات خاموش ہیں وزیر اعظم سے کہلوا رہے ہیں. جی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قانونی ٹیم ان کی کون ہے کیا ہے, لیکن بس صورت یہ غلط ایڈوائس اگر کسی نے دی ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو نہیں چاہیے ایسی باتیں کرنا جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے. جیسا بہت شکریہ. اب آپ دیکھیں نا, 2-3 ایشوز ایسے ہیں جو مجھے ڈسٹرب کر رہے تھے, تو ابھی ان سے بات ہوئی اور میں اس پہ ابھی بھی یعنی میں مزید میرا جو موقف ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دھکیلا اس طرف کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس, ایک سیٹ ہے نا سینٹ کی, ایک سینٹ کی سیٹ ہے تو اس سے کیا ہو گیا ایشو, جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں بجائے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن کو پکڑا ہے, جن کی فلم بنی ہے, جن لوگ پیسے لیتے ہوئے وہ ویڈیو اسکینڈل جو آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحب دادے, اب مسئلہ یہ کہ وہی لوگ بیٹھے ہیں اور وہی لوگ دیں گے ووٹ ہاتھ کھڑے کر کے. اچھا وزیر اعظم صاحب کو نام بھی پتہ ہے ان کے, لیکن اس وقت اگر وہ نام لیتے ہیں, پکڑتے ہیں ان کو, میں کہہ رہا ہوں سسٹم ایک ایسا عجیب, اگر ان کے نام لے دیتے ہیں اس وقت, وزیر اعظم ان سے ملیں گے ہنس کے کیا حال ہے کیسے ہو تم, وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ وزیر اعظم کو نام پتہ ہے ہمارے, لیکن وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہمیں اس وقت ہٹائیں گے تو تعداد کم ہو جائے گی. ایک ووٹ پیسے آپ کو پتا ہے نا, کل سے آج تک ایک ووٹ ویسے ہی کم ہو گیا. فیصل واؤڈا صاحب ریزائن کر گئے نا, تو ایک ووٹ, اب تو 90 دن کے اندر یہ جتنے دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے اس سیٹ کا, تو انہوں نے وہاں ووٹ ڈالا, تو اس کے بعد تو ایک ووٹ کی لڑائی ہے نا اس وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مرحلے پہ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ صدر, یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ کسی نے اتنی آپ آرام سے وزیر اعظم ہیں, کانفیڈنٹ ہیں,
آپ کو کسی نے کہا کہ جا کے وہاں سے ووٹ لیں. یعنی جو غیر منتخب لوگ بیٹھے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, یا جنہوں نے آپ کے بقول جنہوں نے 70-72 سالوں میں حکمرانی کر کے جو ملک کا حال کیا, آپ جا کے وہاں پر صدر سے ایک لیٹر نکلوایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے, میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا, ٹھیک ہے, جیسے عارف الوی صاحب پہلے بھی ریفرنسز میں کرتے رہے, تو ان کا ذہن اپلائی انہوں نے کیا, اس کے مطابق صدر کو, وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب خواہش تو وزیر اعظم صاحب کی نا صدر نے تو یہ بات دیا کہ آپ جا کے ووٹ آف بریک لے لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ ضرورت کیا تھی اس مسئلے کی؟ یہ ایک تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا اس مرحلے پہ, ٹھیک ہے, اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور ان لوگوں سے لینا پڑ گیا جو کہ ادھر ملے ہوئے تھے, اور وزیر اعظم کو پتا تھا کہ یہ خفیہ طور پہ پیسے پکڑتے ہیں, لیکن سامنے آ کے ان کے خلاف ایکشن نہیں وہ لے سکتے وزیر اعظم, کیونکہ وزیر اعظم کے پھر تعداد کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیا سسٹم ہے؟ ان کو 10 دفعہ سمجھا کے ہم مر گئے کہ اس وقت کہ وزیر اعظم صاحب مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے. ایک بریک لے لیتے ہیں, کوئک بریک. ناظرین واپس آئیں گے, ڈاکٹر صاحب سے دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ذرا سی کارروائی کریں گے تو وہ پورا بلاک نکل جائے گا ان کے ہاتھ سے. جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, جس میں دونوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تو وزیر اعظم صاحب نے خود تعینات کیا تھا, لہٰذا اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا. انہوں نے تعینات کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہ بات ہے جو میں کئی روز سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ڈی فیکٹو حکمراں ملک پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے, اور وہ جو کر رہے ہیں یہ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور ریئیکٹ کون کروا رہے ہیں؟ ان کے آس پاس بیٹھے لوگ کروا رہے ہیں. یعنی قوم سے خطاب یہ نہیں تھا, یہ قوم سے خطاب نہیں تھا جس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے, جس کے آخر میں یہ ایڈریس ٹو دا نیشن نہیں تھا. ان کی ٹیم کو اب مجھے نہیں پتا, جو قوم سے خطاب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اس کے یہ مندرجات نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اس کے یہ ایشوز نہیں ہوتے قوم سے خطاب میں. یہ چور ڈاکو فلانا ڈھماکنا میں ووٹ لینے جا رہا ہوں, یہ نہیں ہوتا قوم سے خطاب میں. یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا, دیٹس اٹ, ختم. ایک دو خبریں چل جاتی ہیں, یہ ختم. قوم سے خطاب نہیں ہوتا, پہلی بات. اور یہ پی ٹی وی کے وزارت اطلاعات کے کئی فارمر سیکرٹریز, کرنٹ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی پریشان تھے. کہتے ہیں کہ ہم کہنا چاہتے تھے, ہم کہہ نہیں پائے. آس پاس لوگ تھے, انہوں نے کہا سر قوم سے خطاب کریں آپ. صحیح, پہلی بات. دوسری بات, وزیر اعظم صاحب کو مکمل طور پہ ایک ایسی جگہ لے کر آ گئے ہیں جہاں وزیر اعظم اپنی دفاع میں ہے, دفاعی پوزیشن, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اب اگریسو نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے خود فون کیا ایم کیو ایم کو, آج انہوں نے خود فون کیا جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو, آج جو خود فون کر رہے ہیں ہر ایک کو. اور پھر اس کے بعد آپ کے خیال سے پی ڈی ایم رکے گی؟ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے اور بلاول صاحب نے آج بات کی ہے, انہوں نے کہا جی قومی اداروں کے لوگوں کو آج نہیں ملنا چاہیے تھا وزیر اعظم سے, ٹھیک ہے. صفحہ تو پلٹ گیا لیکن نہیں ملنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہ اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہیں, وہ عسکری شخصیات, 100 ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, وہ ملاقات ہوئی ہوگی. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی قومی سلامتی کا تو ایشو نہیں تھا, کیوں ملے, اور وزیر اعظم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں پہ. اچھا, اب اس میں پرابلم ساری یہ ہے کہ آپ یقین کریں وزیر اعظم کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے, ان کے مشیروں نے اور پی ڈی ایم نے, ملے ہوئے ایسے یوں ہیں. اگر مثال کے طور پہ مریم نواز صاحبہ کہیں نا, وہ اب تو اس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے نا کہ تو تم وزیر اعظم اور تم بڑا طاقتور بنتے ہو, ہمت ہے تو 50 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دکھاؤ. تو ان کے مشیر کہیں گے وزیر اعظم صاحب لگا دیں چھلانگ, ہم آپ کو بتا رہے ہیں لگا دیں, ثابت کریں. اور پھر اس کے بعد آ جائیں گے سامنے, وزیر اعظم نے فیصلہ کہ ہمارا وزیر اعظم دنیا کو دکھائے گا 50 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا کے, اور وزیر اعظم آئے. یہ آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ ان کی باتیں سن کے نا سارے چھپے ہوئے پیچھے, خود ہمارا نام نہیں آنا چاہیے, آرام سے چپ. 50 52 53 لوگ ہیں کہیں. اچھا, 2-3 آتے ہیں ٹی وی پہ, وہ دفاع بھی کرتے ہیں جہاں تک, اور وہ اس انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں وزیر اعظم صاحب پسند فرماتے ہیں. شاید ان کے مزاج ایسے نہیں, کئی شخصیات کو میں نے تبدیل ہوتے دیکھا ہے 2-3 سالوں میں, ان کا مزاج ویسا نہیں تھا جیسے وہ بات کرتے ہیں, اور وہ پرائیویٹ لائف میں بھی ڈیفرنٹ ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب پسند کرتے ہیں. اب مصیبت یہ ہے کہ سارا کا سارا, اچھا انہوں نے کیا کیا, اہلیت ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے, ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے, وہ کر کے پیچھے ہو گئے اور ان کو ڈلوا دیا آگے. اچھا, ایک ہمارے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بڑے اچھے, بڑے نفیس آدمی ہیں. وہ انتہائی, ان کا ذاتی مسئلہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا اور یوسف گیلانی صاحب کا. ملتان سے 3 ہی لوگ نکلے تھے نا, ایک جاوید ہاشمی صاحب زبردست ہو گئے ہمارے بھائی,
ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا خیال تھا کہ یوسف گیلانی کا گیلانی صاحب آ گئے تو شاہ محمود ملتان بس آپس میں وہاں کی سیاست کا لوکل ایشو بہرحال. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے, باقی وزراء بھی بیٹھے ہوئے سارے. انہوں نے کہا وزیر اعظم نے فیصلہ کیا میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. پہلے وہ اسمبلی توڑنے لگے تھے, او بھائی کہ یہ کیا ہو گیا اچانک. اسمبلی پہلے توڑنے لگے تھے لیکن پھر اسمبلی توڑ کے انہوں نے 1 منٹ یہاں سے اسمبلی توڑنے کے اگلے منٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے اگلے منٹ کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو بیٹھ جائے ایک دفعہ وہ پھر جب اترتا ہے وہ سوچ سمجھ کے اترتا ہے. وہ اتنے موٹے پلندے تیار پڑے ہوتے ہیں اتنے سارے. اور وزیر اعظم صاحب اگر پہلے چلے جاتے ہیں نا, یہ جو سارے کام ان سے کروائے ہیں نا, جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ شوکت عزیز پتلی گلی سے نکل گئے تھے, ان میں سے نظر بھی نہیں آنا کسی نے. نہ ہمارا وزیر, وہ اپوزیشن کے منہ سے آپ نے کسی کا نام سنا کسی وزیر کا آج تک؟ یہ کمال کی بات دیکھیں آپ, انہوں نے کسی کا نام لیا نہیں. عمران خان ٹھیک ہے, سارا شوگر چینی ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا فلاں, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا. ریاست کے کیا ایشوز ہیں؟ افغانستان میں جو زلمے خلیزاد آئے تھے, افغانستان میں زلمے خلیزاد نے آ کے اور اپنا وہاں پہ دورہ جو مکمل کیا ہے, مذاکرات ختم کر کے وہ جتنا پیس پروسیس تھا دوحہ کا, یہ عرب نیوز کی رپورٹ ہے اگر ہم دکھا دیں تاکہ اس کو سائٹ بھی کر سکیں لوگ. یو ایس اینوائے پوشنگ فار نیو کابل لیڈرشپ. اچھا, عرب نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے رائٹرز کے حوالے سے کہ سارے اخباروں میں چھپی ہوئی ہے کہ زلمے خلیزاد نے کہا ہے وہاں پہ جا کے کہ تمام یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ نئی لیڈرشپ یہاں پر آئے گی پھر بات آگے چلے گی. یعنی یہ وہ فارمولا کہ کیئر ٹیکر ٹائپ چیز آئے گی جس میں اشرف غنی نہیں ہوں گے, صحیح, یا اشرف غنی ہوں گے تو ان کے ساتھ باقی لوگ بھی بیٹھیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں انڈر زلیم میں پروپوزل دوحہ پیس ٹاکس وڈ بی اسکریپڈ, ختم ہو گئیں. اینڈ این انٹرنیشنل گیدرنگ سملر ٹو دا بون کانفرنس, جو بون کانفرنس ہوئی تھی 2001 میں, اس طرح کی ایک بڑی کانفرنس کروائی جائے گی. اور اب وہ دوحہ کا جو معاملہ تھا کہ 2-3 فریق بیٹھے ہیں, 4 فریق نہیں, ایک نیا سیٹ اپ. حامد یہ دیکھیں آپ, افغان پریزیڈنٹ سے بھی قریب کے لوگوں نے, عبداللہ سے قریب کے لوگوں نے ان کو آن بورڈ لے لیے, اشرف غنی کو نہیں لیا آن بورڈ. اچھا, ساری پارٹیز ایگری کر گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بڑا جرگہ یا بڑی ایک گیدرنگ ہونی چاہیے, اور اس میں اب ایک نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. افغانستان ایک نیا, یعنی زیرو سے دوبارہ زیرو. میانمار میں ہنگاموں میں آج 38 لوگ مار دیں گے, 38 وہاں پہ. اور وہاں پر وہ معاملہ پھیلتا یہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش سے انڈیا اور انڈیا آگے وہ پھیل رہا ہے. وہاں لوگ قابو نہیں, 38 لوگ مار دیے, عورتیں بھی ہیں اس میں میانمار کے اندر. اور جے شنکر جو ہیں انڈیا کے, وہ بنگلہ دیش پہنچے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے کہ یہ ہماری یہاں پہ آپس کے تعلقات بہتر ہوں, کیونکہ وہاں اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو وہاں سے سیدھا خراب ہو کے آئے گا ان کی وہ 7 سسٹر اسٹیٹس پہ. بات یہ ہے کہ اب یہ پورے خطے کے حالات آپ دیکھیں, اور وہاں پہ ہوتیز نے پہلی دفعہ یہ ہوتیز کا اگر ٹویٹ ہم دکھا سکیں, ہوتیز نے کلیم کیا ہے, فرسٹ ٹائم میں نے کوئی ٹویٹ ایسا ان کا دیکھا ہے کافی عرصے کے بعد. انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہم نے, ہوتیز کا بھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جیسے وہ طالبان کلیم کرتے ہیں نا, تو ان کی طرف سے یہ جناب یہ ان کا ذرا بڑا کیجئے گا پلیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ دا میزائل فورس ٹارگیٹڈ سعودی عربیہ, یہ سریحا کے نام سے ان کا ٹویٹ ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپ 2 اسٹرائک واز ایکوریٹ اور ٹارگیٹڈ یہ ہوتیز نے کلیم کیا ہے. اچھا, سعودی عربیہ کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا ہے, اور یہ ان کا بھی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہوتیز کا. اچھا, اس کے اوپر سیٹلائٹ امیجز انہوں نے دکھائی, یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں مسلسل, اور ان دنوں میں ہو رہے ہیں جب امریکہ اور ایران کی بات چیت ہو رہی ہے, اور ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ناکام بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی جو مغرب کا ایک شہر ہے یمن میں, جو کی اسٹیٹ ہے, اس کے میرے خیال سے 17 ڈسٹرکٹس کے اوپر جو ہے ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے لیکن جو سٹی سینٹر ہے وہاں پہ یہ سعودی بیک جو انٹرنیشنل گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. یمن کی فائٹ اور بڑھ گئی ہے, افغانستان میں اور ٹرموائل ہے. یہ چائنا انڈیا کا کوئی سر پیر آج ان کے جو آرمی چیف ہیں, چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں, انہوں نے آج جناب بات کی ہے مختلف اپنے میڈیا کے لوگوں سے انڈیا میں, اور مختلف این ڈی ٹی وی کو دکھا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین ملٹری مسٹ پریپیئر فار تھریٹس فرام پاکستان اینڈ چائنا. جنرل بپت راوت کہہ رہے ہیں, یعنی ابھی بھی سکون وہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں نہیں, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ویپنز نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر سائبر اٹیک ہو گیا. یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے نا, جو ان کا پوری بجلی کے گریڈ سارے بند کر دیے تھے, بریک لے لیتے ہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انڈین اوشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. چائنا کے اتنے ٹرموائل میں ایک سیٹ نہیں ہے
یہاں پہ سینٹ میں ایک سیٹ حفیظ اس کو حق و باطل کا معنی بنا کے اور جناب نہیں وزیر اعظم کو کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں صدر کی طرف سے. وہ وزیر اعظم بجائے اس کے کہ ان کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگائیں جنہوں نے خریداری کی ہے یا جو بکیں, وزیر اعظم ہے آپ. ٹھیک ہے سر, بات کرتے ہیں مزید آپ سے. ناظرین بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت گرانے کے لیے ہمیں لوٹے بھی استعمال کرنے پڑے تو ہم کریں گے. وہ تو کیوں نہیں کریں گے. دیکھیں نا وہ اس طرح کی جملے, دیکھیں بات سنیں, وہ جملے کہتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب اس پہ ریئیکٹ کر کے اپنا خون جلاتے جا رہے ہیں. دیکھا میں کہتا تھا نا تمہیں, دیکھو یہ لوٹے ہیں نا, دیکھو یہ تھے نا ایسے. وہ آپس میں ہنس رہے ہوتے ہیں سارا کام دھندا عمران خان صاحب کا چھوڑوا کے ریاست کا ملک چلانا تھا. پکڑنا انہوں نے تھا. اچھا لوٹے پکڑنے انہوں نے تھے. اچھا لوٹے اگر گننا شروع کریں تو کس کے پاس زیادہ ہیں اس وقت؟ حکومت ہے ہی. کیا حکومت؟ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے 2-4 اور ان کی شخصیات کو چھوڑ کے تو باقی تو مطلب کیا بات کی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو لوٹے قبول ہیں تو ان کو قبول ہیں, ان کو بھی قبول ہیں تو ان کو. بھئی آپ نے تو لوٹے یار ان کو, مجھے آپ یقین کریں ان کو بجائے اس کے پکڑے ہیں. میرے پیارے پاکستانیوں, یہ دیکھو کرپشن ہو رہی ہے, کرپشن کو پکڑ کے اٹھا کے ان کو ٹانگ دیں آپ الٹا. بھئی اگر آپ کر رہے ہیں, آپ کے لوگ بکے ہیں, آپ ان کو ٹھڈا مار کے نکال کے ان کو باہر کریں. انہی سے آپ ووٹ لے رہے ہیں جو بکے ہیں, جنہوں نے خاموشی سے جا کے خفیہ میں ہاتھ ڈال دی, ادھر پیسے پکڑ لیے اور وہ ہاتھ کھڑے کر کے سب کے سامنے, اور آپ کہیں گے اچھا کیسے ہو یار, ٹھیک ہو نا, دیکھیں نا یہ ہمارے سارے ساتھ. یہ کون ان کو اس طرح دھکیل رہا ہے؟ 6 تاریخ کو یہ ہے. اچھا ادھر جو ہے وہ 12 تاریخ کو 11/12 کو جو ہے وہ یہ کرنا ہے, اس کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. اور اس دوران حفیظ شیخ صاحب کیا وزیر رہیں گے نہیں رہیں گے, وہ سینیٹر بھی نہیں ہے, وہ کیا ان کی پوزیشن ہے, کیا مطلب حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا انتہائی اچھے آدمی, وہ سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور عمران کا چاہے وہ بزدار ہو, چاہے کوئی وزیر ہو, کسی بجلی کے اوپر بات کرو تو عمران خان او بھائی حفیظ شیخ کو نہیں بڑھنے دیتے ایک سیٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عدم اعتماد کا لیٹر ایشو کروا لیا ہے. بہت شکریہ. صدر کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ناظرین. پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ہاتھیوں نے وزیر اعظم کے اوپر صدر کی طرف سے یہ وہ لیٹر ایشو کروا دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. کر لیں یا نہ کریں, کر لیں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ کتنا سنگین ہے, اس کا شاید ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وزیر اعظم تم اعتماد کا ووٹ لو. حد ہو گئے. اور یہ ان کی ماشاءاللہ قانونی, معاشی اور سیاسی ٹیم ہے. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردان رواح کے لوگوں کا سب خیال کیے گا. اللہ حافظ.